वेलकम बैक। नाज़रीन, अब आते हैं पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पे। पाकिस्तान में रोज़ाना के हिसाब से जो है ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है और मेरा ख़्याल है कि अब ट्विटर और सोशल मीडिया, ये फेसबुक और दूसरे लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि जब ट्वीट होती है और तो एक धड़-धड़ लाखों की तादाद में आती हैं और उसके बाद फिर खामोशी होती है और अगले ही घंटे जो है फिर किसी न किसी चीज़ पे एक्टिवेट हो जाती है। अब फैसले और लिए जाते हैं ट्विटर को देख के, फेसबुक को देख के। अगर किसी लड़की के ऊपर रेप का केस हुआ है तो वो देखा जाता है कि जी सोशल मीडिया में वो कितना एक्टिव है, उसके बाद उसको केस को समझा जाता है। अगर हम देखते हैं किसी बच्चे पे तशद्दुद हुआ है, तो सोशल मीडिया का पर देखा जाता है कि ये कितना गया, उसके बाद हुकूमत को होश आता है। हम आपको एक छोटा-सा क्लिप दिखाते हैं और हमारा ये क्लिप दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अपने ज़िम्मेदारों को, अपने लॉ एनफोर्समेंट को बताएँ कि इज़्ज़त जो है इस किस्म की छोटी-छोटी हरकत करने से वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो है लॉ एनफोर्समेंट जो है वो बहुत बदनामी, कंटिन्यू बदनामी होती चली जा रही है। और तो ये छोटा-सा क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग देख रहे हैं कि जो है ना दिन दहाड़े इतने सारे लोग जो हैं हमारे घर पे असले के ज़ोर पे और कानून के ज़ोर पे जो है वो घुस आए और नकली कागज़ात दिखाते रहे कि आपके भाई ने जो घर है वो हमें किराए पे दे दिया है, जो ये कोर्ट वाला शख्स है इसको किराए पे दे दिया है, आप लोग जो है मकान खाली करें, आप लोगों के पास 3 घंटे का टाइम है और जो है ये घर खाली करें। और ये आपके भाई जो कनाडा में रहते हैं उन्होंने हमें, जबकि ये सब कुछ झूठ है, जाली कागजात लेकर आए हैं। कभी ये काले चश्मे वाला शख्स है, अपने आप को बोलता है कि मैं सदर ममनून हुसैन का बेटा हूँ, कभी ये कहता है कि मैं एजेंसी का बंदा हूँ, कभी अपने आप को इंटेलिजेंस और FIA का बता रहे हैं और हमें अपने उल्टे सीधे बैकग्राउंड बता के हमें डराने धमकाया है बहुत। 3 घंटे तक मेरे बूढ़े बाप को इन्होंने यरगमाल बना के, हमारे ही घर में यरगमाल बना के रखा, मुझे, मेरी माँ को, मेरे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, नाज़रीन, आपने देखा कि अच्छा, इसमें जो ट्राउज़र्स हैं वो पाकिस्तान रेंजर्स या आर्मी के हैं। तो हमारे यहाँ ये भी बहुत मतलब एक अलमिया है कि जब पावर आती है तो चाहे वो किसी ऑफ़िस के मुंशी के पास आ जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, या फिर SHO के पास आ जाए, या किसी भी कानून नाफ़िज़ करने वाले के पास आ जाए। हमने पहले भी कई स्टोरीज़ इस तरह की ब्रेक की थी कि बाकायदा कानून नाफ़िज़ करने वाले लोग पैसे लेके घर खाली कराते हैं। लाखों मकानात जो हैं, बल्कि हज़ारों मकानात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऑर्डर से जो है वो तोड़े गए क्योंकि वो नाजायज़ नहीं थे, लेकिन हमने उसपे कमेंट्स इसलिए नहीं ज़्यादा किए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन यहाँ पर जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम यहाँ से आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान में जो नया लॉ के हिसाब से कि जी आप एजेंसीज़ के लोगों का तमस्खुर उड़ाएँगे तो आपके लिए खिलाफ FIR कट जाएगी। हमने माज़ी में देखा कि DHA में जब 9 फीट 8 फीट पानी खड़ा हुआ तो DHA के लोग जब एहतजाज करने गए तो वहाँ पर उनके खिलाफ FIR काट दी गई। सहाफ़ियों को हमने देखा कि 49 सहाफ़ियों के ऊपर जो है FIA में जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डराने-धमकाने का ये सिलसिला जारी है और उसमें जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं फैज़ साहब से ये सवाल करूँगा, उनकी पूरी लाइफ़ यहाँ पे इसी किस्म की खबरों से गुज़र गई है। ऐसा नहीं लगता फैज़ साहब कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ ज़्यादा ही कानून नाफ़िज़ करने वालों की जो है ज़्यादतियाँ नज़र आने लगी हैं, चाहे वो नीचे से हो, चाहे वो ऊपर से हो। कभी किसी को उठा के लेके चले जाते हैं, इस्लामाबाद से 3 सहाफ़ी गायब हो गए, उसके बाद वो घर भी आ गए, कोई नहीं बता रहा। तो कुछ कुछ आजकल हम कुछ ज़्यादा नहीं सुन रहे? आसिम, देखिए इस जो आपने जो पूरा इंट्रो दिया है इस सेगमेंट में, इसके 3-4 अहम पहलू हैं। जहाँ तक इस वीडियो का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि एक अजीबो-गरीब मंज़र लग रहा है कि एक घर के ड्राइंग रूम में लोग घुस गए हैं और बैठे हुए हैं इस बड़े ही गलत अंदाज से और इतने मगरूर बन के और लोगों को वहाँ डरा धमका रहे हैं। अच्छा, अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो नई है, पुरानी है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, कौन इसमें एक्चुअली ये कसूरवार है, क्योंकि वो जो मोहतरमा कह रही हैं कि वो कहते हैं कि वो सदर ममनून हुसैन की जानने वाले हैं। वो साहब जो चश्मे वाले बैठे हैं वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो सदर ममनून हुसैन के सदर ममनून हुसैन को गए हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया। और अगर वो वाक़ई सही कह रही हैं तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी वीडियो है।
اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا وہ نہیں ہو رہا، جو کہ یہاں ہم بیٹھ کر جو بیرون ملک مقیم پاکستانیز ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان کا ایک یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ وہاں جب بھی وہ کوئی بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو وہ وہاں پر قبضہ ہو جاتا ہے اور لوگ وہاں پر پھر وہ ہلتے نہیں ہیں۔ اچھا ابھی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ بھی خود ہو چکا ہے، میری اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، کہ انہوں نے ایک مکان، ایک پراپرٹی لی اچھی، ایک کوئی بڑا گھر اس کو کرائے پہ دیا، اور جناب وہ کچھ دن بعد معلوم ہوا 5-6 سال بعد وہ صاحب جو ہیں، ابھی چونکہ دونوں صرف میاں بیوی تھے اور اتنی زیادہ کوئی پاورفل شخصیات نہیں ہے وہاں کی، کراچی کی، تو وہ باخبر قبضہ ہو گیا اس کے اوپر۔ وہ خیر بہت ہی کچھ کرا کے وہ بہت سے لوگوں کو انوالو کر کے کوئی 5-6 سال لگے اس نے وہ مکان چھوڑا۔ تو اب دیکھیے، اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس سے قطع نظر اس سے یہ بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کون قصوروار ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو جب تک کہ پوری سٹوری، ہو سکتا ہے کہ جہاں خالی کرایا جا رہا ہو یہ گھر، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کے سے کوئی صاحب نے وہاں لیا ہوا ہو مکان اور یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں اس کو۔ تو یہ کئی چیزیں، کئی فیکٹرز ہیں، اور وداؤٹ نوئنگ آل دا فیکٹرز آف کورس ہم کوئی ڈیسیشن یا کوئی ججمنٹ یہاں نہیں دے سکتے۔ Having said that, however, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بڑی ہاربل اسٹوریز ہوئی ہیں، اور وہاں جو ایک مین فیکٹر ہے اس بات کا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی وہاں سے بیرون ملک، یہاں سے جو امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ سے لوگ اپنے جا کر پیسے نہیں لگا رہے، جس کا ظاہر واضح طور پر فرق پڑ رہا ہے پاکستان کی اکانومی پر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو جان اور مال کے تحفظ کی گارنٹی نہیں ہے، اور ایک ڈیموکریسی میں اگر آپ کے جو مال کی، آپ کے جان کی یا پراپرٹی اونرشپ کی، اگر آپ کے بزنس اونرشپ کی اگر آپ کے پاس گارنٹیز نہیں ہے، کوئی بھی آ کر کسی وقت بھی قبضہ کر سکتا ہو، تو ظاہر ہے پھر مجھے اور آپ کو کچھ نہیں پڑی کہ ہم جا کر وہاں پر اپنا زندگی بھر کی کمایا ہوا سرمایہ جا کر لگائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اب جب مجھ جیسے، آپ جیسے لوگ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہم کو اگر مدد کرنا ہوتی ہے تو ہم براہ راست لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، لوگوں کو یہاں سے پیسے بھیجنا ہے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن میرے پاس کئی لوگ آ چکے ہیں، آپ کے پاس بھی کئی لوگ آ چکے ہیں یقیناً، اور یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جی یہ انویسٹمنٹ کیا جائے، وہ انویسٹمنٹ کیا جائے، یہ اسکیم آئی ہے آج کل، وہ اسکیم آئی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے کم از کم میں نے یہ کہہ کے وہ تمام پروپوزلس کو ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس وہاں پر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں جا کر وہاں صدر ممنون حسین تو چلے گئے، صدر عارف علوی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تعلقات وغیرہ، یا وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی جنرل کے ساتھ تعلقات بنا کر یہ کہوں کہ نہیں جی یہ خالی کرو مکان، یا یہ پراپرٹی دو مجھے، یا مجھے یہ میرا بزنس جو ہے مجھے واپس کرو۔ تو یہ ایک جو ویڈیو ہے، جیسے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کی صحت پہ تھوڑا شک ہے، ایسا ویڈیو جو میں نے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر، میں کیونکہ وہ ساری ویڈیو نہیں دکھا سکتا جو اتنی زیادہ ہے، پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ بالکل ڈاکٹر کو جو ہے وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے جس طرح جا رہا تھا، وہ آئی ڈونٹ نو، وہ اس میں وہ پولیس والا جو ہے جس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، تو ہمارے جو پولیس کا جو لا انفورسمنٹ کا وہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک دوسرا ہوتا ہے مدد آپ کی، وہ مدد کے لیے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت بن جائیں تو پھر اس کے اوپر اتنے نشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کراچی کے اندر حالیہ اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ نیا ناظم آباد کے علاقے میں ایون جبران وغیرہ جب یہ جا رہے تھے تو وہاں پہ فورسز کے لوگوں نے انہیں روکا، پولیس اور دوسری چیزیں، انہوں نے کہا نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ ویڈیو بنائیں گے، ہم نے لاکھوں، آپ نے منگو پیر جھیل پہ نیا ناظم آباد بنا دیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اب وہ ڈوب گیا۔ ابھی آپ اس کا حال دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ 1.5-2 کروڑ سے لے کر اور 12-15 کروڑ تک کے گھر ہیں، اور آپ نے کس کی اجازت سے، کون ہے اس میں، کس کا بھتہ ہے، وہ اربوں روپے انویسٹ ہوئے ہیں وہاں پر۔ دیکھیے دونوں طرف کی بات ہے نا عاصم، دیکھیے بات افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو لا انفورسمنٹ کا، خصوصاً پولیس کا جو ہمارا چہرہ ہے وہ راؤ انوار اور عمر شیخ ہیں اب، بدقسمتی سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پولیس کی وردی کو ریپرزینٹ کرنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے پولیس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے اب تک یہ تھوڑا سا محکمہ تھوڑا سا کام بھی کر رہا ہے، لیکن ان کی جو ایک ریپرزنٹیشن ہے
یا ان کی جو نمائندگی ہے یہ دو چہرے کر رہے ہیں، راؤ انوار کراچی میں اور اب عمر شیخ صاحب آپ جانتے ہوں گے، آپ سے ملے ہوں گے، یہاں پر رہ چکے ہیں وہ، اور ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کا اپنا ایک ڈھب ہے، اسٹائل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ ایک نئے آفیسر کو کہہ دیا، اس نے دو انگلش کے جملے کہہ دیے، انہوں نے کہا وہ کھوتے کے بچے تو انگریزی کیوں بولاتا ہے جو آ کر میرے سامنے انگلش کہہ رہا ہے. تو یہ تو اچھا. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی، چلیے اس کو تھوڑا سا اس میں لے چلتے ہیں، تھوڑا سے لائٹر پرسپیکٹو میں. دیکھیے آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ اب بات وہ نہیں رہی، اب ہماری تمام خوبیاں خامیاں جو ہیں وہ بالکل پوری دنیا کے سامنے آیا ہیں. سوشل میڈیا کہ کوئی بھی شخص، مجھے اور آپ کو وہی زبان حاصل ہے جو کسی زمانے میں صرف میر خلیل الرحمن یا مجید نظامی کو حاصل تھی. اگر ان کے پاس کوئی خبر چھپے گی تو پاکستان کو معلوم ہوگا، اگر وہاں خبر نہیں چھپے گی تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا. یہ ہوا نا، اگر کوئی چیز ریڈیو پاکستان پر یا پی ٹی وی پر آئے گی، اگر آپ گلوکار ہیں تو آپ گلوکار اس وقت تک گلوکار نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ پی ٹی وی پر یا ریڈیو پر نہ آئیں. آپ لاکھ چھک مارتے رہیں، آپ ایک اسٹیج کی گلوکار رہیں گے، آپ بہت بڑے فنکار ہو سکتے ہیں. لیکن اب وہ بات نہیں رہی. اگر آپ ایک بہت بڑے شاندار مقرر ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں کوئی کل پاکستان عالمی مباحثے میں شریک ہوں جس کو ٹی وی دکھائے اور پھر آپ کو وہاں. یہاں پر اگر آپ کا مرغا مر گیا ہو، آپ اس مرغے کو دکھا کر ویڈیو بنائیں، بچہ چھوڑا دیکھیں آپ، وہ کیا اس کا امیر نام تھا اس کا، اور وہ دیکھیں کہ وہ مری جو ہے احمد مری، کہاں سے کہانی، وہ اگر واقعی اگر اس بچے کی صحیح پرورش ہو تو وہ ایک بہت بڑا ایک اسپیکر بن سکتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی وہ ہے. اچھا اب دوسری بات ایک عاصم اور آپ دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو نہیں جانتا. بالکل سب جانتے ہیں. بڑی ایک آواز ہے، سروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو نا سر بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دی ہے کہ بس وہ جب گاتے ہیں تو سننے کا دل چاہتا ہے. تو جب انہوں نے گانا گانے شروع کیے تو وہ ریڈیو پاکستان نے بھگا دیا ان کو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں، کم از کم 50-60 دفعہ ان کو ریڈیو پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا کہ تم نہیں جا سکتے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جناب اس نے وہ جو آڈیو کیسٹس ہوا کرتے تھے آپ کو، ہاں انہوں نے وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا شالیمار سے، کسی کمپنی سے. وہ جناب وہ آپ صدر میں بنس روڈ میں آپ جائیں تو وہ جگہ جو ہے وہ ہر جگہ بج رہا ہے وہ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ارشاد کاظمی صاحب وہ صبح 9 پروگرام کرتے تھے ریڈیو پاکستان پر. تو وہ انہوں نے جو ہے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو بلایا اور یہ کہا، یہ ایڈمٹ کیا کہ دیکھیے ہم نے ان کو موقع نہیں دیا، لیکن ان کے جو آڈیو کیسٹس ہیں یا آڈیو کیسٹس ہیں وہ اتنے زیادہ بک رہے ہیں، لوگ اتنا سن رہے ہیں کہ اب ہم مجبور ہو گئے ان کو بلا کر یہاں وہ کریں. تو یہ فنامنن جو آج آپ جسے سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں یہ بہت پہلے سے رہا ہے. پہلے لوگ جو کمیونسٹ ریولوشنز آتے تھے تو وہ جناب ہر درخت پر، ہر دیواروں پر جو نا وہ ایک پوسٹرز راتوں رات چپکا دیا کرتے تھے، اخبار میں نہ دیں ٹی وی پہ نہ آئے. لیکن یہ کہ جو اس کا حاصل ہے گفتگو کا وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو اگر کوئی حکمران، سیاستدان یا کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو دبا لے گا، وہ نہیں پہنچے گی، تو یہ ایک غلط ایک سوچ ہے. انفارمیشن اگر اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے تو وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. اور آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے، اس قسم کی ہزاروں ویڈیوز جو اس وقت چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ میرے لیے ایک شرم کا مقام ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ ہم ان کو دیکھنے پر مجبور ہیں. اور جو حالات اب اس وقت، اب دیکھیں نا، اب میں تھوڑی سی بات یہ کروں کہ عابد علی کی بات تھوڑی تھی. ہم کراچی اور وہاں کی پولیس کو روتے ہیں. آپ لاہور میں آپ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جناب ایسا واقعہ ہوا اور آج تک اس شخص کا کوئی معلوم نہیں. اچانک اس کے بعد وہ عاصم باجوہ کی کوئی اسٹوری آ گئی، اس کے بعد کچھ اور آ گیا. وہ عاصم باجوہ کی تو خیر پہلی تھی، اس کے بعد وہ آ گیا، پھر کوئی دوسری اور بہت بڑی اسٹوری آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمارے نواز شریف اب آج کل چھائے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ پاکستان مخالف تقریر کر دی ہے. تو اب وہ ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں اب لوگ بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو پیچھے سے مینیج کیا جائے، فلو آف انفارمیشن کو. لیکن اگر ہم اپنا وقت اور اپنی توانائی اور اپنی پوری جو ذہانت ہے وہ اس فلو آف انفارمیشن کو مینیج کرنے کے بجائے صحیح انفارمیشن دینے پر لگائیں گے تو آپ کا معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے اور آپ خود بھی بہت اچھا فیل کر سکتے ہیں. میں آپ کو فیصلہ بتاؤں، ابھی مولانا صاحب کے ساتھ وہ کسی نے شراب کی ایک بوتل جہاز میں رکھ کے، تو میں نے اس کو ڈھونڈا کہ یار یہ صحیح کیا ہے، اور جب مجھے وہ مل گیا
تو آپ یقین کریں میں نے سینکڑوں جگہوں پہ نا یہ بتایا، اپنا فرض سمجھا کہ یار یہ غلط ہے، اتنی چیپ حرکت مت کرو. اور یہ جس نے کیا ہے وہ بھی مسلمان ہی ہوگا یقیناً، وہ کہاں پہ بنی ہوگی، یقیناً پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہ نے. بہت کامن بات ہے آج کل، یہ تو بہت کامن ہے اور کہ وہ آپ میرا تعلق پروڈکشن سے ہے، میں تصویر دیکھتے ہی ساتھ پہچان لیتا ہوں کہ کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا آپ کو اور شوق بھی ہے، تو میں تصویر کو دیکھتے ہی ساتھ مجھے پتہ چل جاتا ہے فوٹو شاپ ہے کہ نہیں ہے. یہاں تو فوٹو شاپ اور ویڈیو اتنا زبردست قسم کے فلٹرز آ گئے ہیں اور ایڈیٹنگ کا اتنا مطلب آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں. اور تھوڑے دنوں میں آپ کو میں بتاؤں کہ شاید وہ وقت آنے والا ہے جو ویڈیو ہے وہ بھی عدالت، جیسے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں وائس جو ہے وہ نہیں اتھینٹک نہیں سمجھی جاتی کیونکہ آپ بنا سکتے ہیں کمپیوٹر کے تھرو کسی کی بھی وائس. اب جو ہے وہ الٹا ہو گیا، اب تصویروں کو ویڈیو کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ آپ کوئی پہچانے میں نہیں آئے، پہچان نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. پہچان نہیں سکتے. یہ ہو سکتا ہے اس میں، جیسے مثال کے طور پہ اگر فرض کیجیے خدا نخواستہ سراج الحق صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایک تصویر لگا دے تو ان کا صرف ڈیفینس صرف اور صرف یہ ہوگا کہ بھائی وہ ایسے شخص ہے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل. اب یہ صرف جو ہے نا آپ کی ریپوٹیشن پر اور آپ کی اپنی ہسٹری ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہی آپ کا دفاع ہے. اگر شیف رشید کے ساتھ کسی کو لگا دیں تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے آنکھ بند کر کے. بالکل، اگر رحمان ملک کے ساتھ آپ نے ایسا ویسا کچھ کر دیا تو سب لوگ یقین کریں گے ہاں یہ ہے. رحمان ملک کا آپ نے یاد دلایا، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں ایک چیز کہ ایک ایسی خاتون جس نے ہماری ایک پرائم منسٹر جو ہیں بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کے خلاف ایک ایسی بات کی، اور اس کے بعد رحمان ملک جو کہ اس زمانے کے منسٹر تھے اور بہت ساری باتیں کی. اور اس کے بعد وہ ابھی بھی، جبکہ ان کا 15 ستمبر کو میرا خیال ہے 15 ستمبر کو شاید یا اس سے ایک مہینہ پہلے ان کا ویزا مطلب کینسل کے ختم ہو گیا تھا مدت، ان کی مدت بڑھا کے پھر پاکستان میں وہ رہ رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. جی رچی کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی خاتون کو پاکستان میں کس قسم کی سہولیات، جو اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یار وہ کون سا ایک شعر ہے، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ دیکھیے اب عاصم، میں اور آپ سب جانتے ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، میں بھی ظاہر ہے کہ مسکرا کے اور ہنسی مذاق میں اس بات کو ٹال کر آگے بڑھ جاؤں گا. بات دراصل یہ ہے کہ وہ، اور اب دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ پاکستان سے دور بیٹھ کر کوئی بہت زیادہ نیگیٹو بات نہیں کروں، لیکن آپ دیکھیے ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں ندیم لودھی صاحب، ان کا بیان بہت زیادہ چل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی ادارہ بشمول آرمی کے ایسا نہیں ہے جو کہ متنازع نہیں بن چکا ہو. سیاست، عدالت، عدلیہ آف کورس، آرمی، میڈیا، کوئی ایسا شخص، میں تو شخص بھی کہوں گا، اور انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ اس وقت کانٹروورشل نہیں ہے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ایک فارمر سینئر آرمی آفیسر کی طرف سے. اچھا، اس کی ہم کیوں اس نہج پہ پہنچے؟ اس لیے کہ کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جب وہ اپنے ایک اپوننٹ کو گرانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ ڈیسنسی وغیرہ کو تو چھوڑیے، اس کو یہ تک خیال نہ ہو کہ وہ خود اپنے ملک اور قوم کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور یہ اگین اب میں مطلب آپ کو شاید لگتا نہیں کہ میں اتنا بزرگ ہوں، لیکن دیکھیے بہت سی باتیں آپ کو یاد ہیں. بھٹو کے زمانے میں بھٹو صاحب نے چودھری ظہور الہی، جو کہ چودھری شجاعت حسین کے والد تھے، جو بعد میں قتل کر دیے گئے بھٹو صاحب کے دور میں، اور ان پر ان کا الزام بھی لگا، انہوں نے چودھری ظہور الہی کو گرفتار کروایا اور الزام کیا لگایا؟ بھینسوں کی چوری کا، کہ یہ بھینسیں چوری کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو پکڑوا لیا. اچھا، اب وہ ظاہر ہے کہ بہت ہنستے تھے لوگ، یار یہ چودھری ظہور الہی جیسا آدمی بھینس نہیں. وہ جان بوجھ کر ایسا الزام لگایا گیا کہ بھئی ہم تم کو نہ صرف پکڑیں گے بلکہ اس طرح سے پکڑیں گے، اس الزام میں پکڑیں گے کہ تمہارے جو ہے نا وہ تمہاری تذلیل کا تاکہ زیادہ سامان ہو.
بالकुल। تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس، یہ ہمارے آپ نے ابھی سوری میں آپ کی آپ ہی کی ایک بات پہ یاد آیا کہ ایک صاحب ٹی وی پہ بیٹھے جنرل ہیں آرمی کے، انہوں نے بتایا، میرا خیال ہے ایکس ہیں یا مجھے نہیں پتا، لیکن آج کل انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو پولیٹکس پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب ان کا انداز یہ تھا کہ ہم جو پاکستان کی آرمی ہے وہ فل جو ہے وہ خود بندہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے. ہاں خود اب تو دیکھیں نا، یہ تو کوئی راز و نیاز کی بات نہیں رہی نا، اب تو خود جو جن پر اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو حضرات ہیں، شیخ رشید خاص طور پر، پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے براہ راست لیکن حکومت کا حصہ ہیں، بہت قریب ہیں، وہ تو اب کھل کے بات کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں جی، اب کامران خان صاحب جو بہت زبردست ان کے پروپوننٹ ہیں، حامی ہیں عمران خان کے، صاف صاف اب تو سول ملٹری نہیں، مل سول حکومت کہا جا رہا ہے، مل سول یعنی ملٹری فرسٹ اینڈ دین سول. لیکن آپ کا آتا ہے بیان کہ جی پاکستان آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہے میں سیاست. تو بظاہر ہے وہ میں اور آپ صرف اس پہ مسکرا کے خاموش ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ جائیں اس میں، لیکن یہ کہ اب تو خود مان رہے ہیں نا. دیکھیے اب تو شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں باخبر پریس کانفرنس کر کے، جو سوالات کیے نواز شریف سے، تو وہ تو خود انہوں نے ایک پوری چارٹ شیٹ خود دے دی ہے آرمی کے بارے میں کہ جی آرمی نے کس طرح سے کن لوگوں کو بنایا. اور یہ جو بار بار جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سب یہ آرمی کی نرسری سے، اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے ہو گئے ہیں، تو یہ خود آج جو وہ لوگ جو آرمی کے بہت قریب ہیں وہ اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس بات کو اس پہ مہر ثبت کر رہے ہیں کہ جی ہاں، جو بھی کچھ ان کے اپوننٹ کہتے رہے ہیں وہ صحیح کہتے رہے ہیں کہ یہ آرمی ہی کا سارا کھیل ہے. 1958 سے نہیں بلکہ اس سے جس دن سے پاکستان بنا ہے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں ایک نسبتاً بہت زیادہ چھوٹا ملک بنا، رائٹ. انڈیا اس سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن جو پاکستان کو جو آرمی ملی وہ اس کی اپنے سائز کے لحاظ سے بہت بڑی آرمی تھی. بالکل. وہ ایک نیچرل ایک وہ تھا کہ ظاہر ہے جب وہ آرمی آئی پاکستان میں اور وہ جب پاکستان، تو وہ ایک نیچرل ایک ڈومیننس ان کو ملی، ایک کھلا میدان ملا. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جی اس وقت جو ارلی 50s میں کیا اس وقت بھی آرمی ہر چیز کو مینوور کر رہی تھی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس وقت سیاستدانوں کی بڑی شدید ناکامیاں ہیں، اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا فرسٹ پرائم منسٹر اپنے لیاقت علی خان، بلکہ قائد اعظم نے جو بہت سی ایسے اقدامات کیے جو آج ہم جن کو کھل کر ڈسکس نہیں کرتے، لیکن وہ بھی غیر جمہوری اقدامات تھے، جس میں بلوچستان میں خان صاحب کی جو سرحد میں اس وقت جو صوبہ سرحد تھا اس میں خان صاحب کی حکومت، ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو برطرف کرنا، پھر بلوچستان پہ باقاعدہ اس وقت وہ کی گئی لشکر کشی تو نہیں کہوں گا لیکن باقاعدہ وہاں پر بھی ایک آپریشن کیا گیا. پھر جو آپ کی جو جنگ ہے کشمیر میں، جس طرح سے قبائلیوں کو گھسا کر جس طرح سے وہ وہاں پر پورا ایک نیا انتظام شامل کیا گیا، تو رائٹ فرام دی ویری بگننگ آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس میں سیاستدان 100% 100% مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں اور ان کا حصہ ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ گنگا نہایا ہوا نہیں ہے یہاں پر، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی کا انفلوئنس ہے، رہے گا. یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان جب تک رہے گا پاکستان کی آرمی ایک اپنا انڈیو شیئر ان پاور اسٹرکچر رہے گا. میں انڈیو کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ان کو ایک ایز اے ڈپارٹمنٹ وہ ان کا حق نہیں بنتا، لیکن چونکہ ایک پاور ہے وہ رہیں گے. اور یہ اب دیکھیں نا، خود نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا. زبیر صاحب 2 دفعہ کیوں جا کے ملے؟ ان کو معلوم ہے نا کہاں سے پاور آ رہی ہے، کہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے. اس پہ فیض صاحب ہم نے اس پہ ایک اسپیشل پروگرام رکھیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے جمع کی ہیں. اسپیشلی کل کا پروگرام میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ کل کا پروگرام ہمارا اے پی ایس کے جو ریزلٹ نکلا ہے جس پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں یا سزائیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور امپورٹنٹ جو 453 یا 83 جو پاناما کے لوگ تھے، تو آخر وہ باقی کہاں گئے، ان پہ بھی ڈسکس کریں گے وہ کل کے پروگرام میں. تو یہ 2 امپورٹنٹ ٹاپک ہیں. اور ایک تیسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کراچی کے حوالے سے کہ 20% کراچی پہ پاور گیم کھیلا جا رہا ہے، 80% کراچی آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. تو یہ جو اسپیشلی کراچی کے جو غریب عوام ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو آج ڈیموں میں پانی بھرا ہوا ہے لیکن ان کے گھروں میں پانی نہیں پہنچ رہا. تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ
لیکن اگر آپ 2500 روپے دیں تو آپ کے گھر میں ٹینکر فوراً پہنچ جاتا ہے. تو آخر یہ کون سی مافیا ہے جو پورے کراچی کو ٹینکر مافیا انہوں نے بنا دیا ہے؟ نلکوں میں پانی آنے کے بجائے ٹینکر میں پانی آتا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ڈیفنس میں پانی کی لائنیں ہی نہیں ہیں, پانی کی لائنیں بچھی نہیں ہیں. یہ تو ابھی پتا چلا مجھے کہ وہاں تو ٹینکر آتے ہیں. کلفٹن میں بھی یہ حال ہے, اور آپ کو میں بتا رہا ہوں بلاول ہاؤس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں میرے اپنے کچھ رشتے دار رہتے ہیں, تو ان کے پاس پانی نہیں آتا. یعنی بلاول ہاؤس کے آس پاس جو کلفٹن کا جو ایک بہت ہی پریسٹیجیس علاقہ سمجھا جاتا ہے, پانی کا بل آتا ہے, یہ مجھے بھی کئی لوگوں نے بتایا. لیکن ہر وقت ٹینکر آتا ہے. ٹینکر بھی کون سا ہے؟ آدھا نمکین, آدھا کھارا پانی, آدھا میٹھا پانی ملا ہوا ہوتا ہے وہ. اچھا, اپنی پراپرٹی آپ بیچ نہیں سکتے جب تک کہ تمام بل ادا نہ کریں. یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے وہاں پر, تو اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین, آپ کا فیض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی معلومات سے ہمارے کو اور ناظرین کو جو ہے بتائیں. ناظرین, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.